बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाक फौज के अंदर बगावत डालने की भरपूर कोशिशें साजिशें चल रही हैं, न सिर्फ मकामी सतह पे यानी पाकिस्तान में, बल्कि पाक फौज के अंदर भी। और फिर इसके हवाले से जिस तरह फेक वॉइस नोट्स फेंके जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत हैरान कुन है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आप इससे पहले एक व्लॉग में कहा था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मुतहरिक हो चुकी है, यानी जो इनके एजेंट्स हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं और उन सबको जनरल आसिम मुनीर की जो ज़ात है वो किसी को अच्छी नहीं लग रही। शायद शरीफ हैं या शायद जो है वो 2 नंबर के धंधे नहीं करते, या शायद जनरल फैज़ जैसे गंदे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और जो जिनकी सरपरस्ती जनरल बाजवा जैसे लोग करते हों, और फिर वो बदमाशी से लेकर कब्जा माफिया से लेकर लैंड ग्रेबिंग से लेकर और बिल्डर माफिया से लेकर पता नहीं कितनी माफियाओं का हिस्सा बन जाते हैं। तो बहरहाल जब 9 तारीख को अटैक होता है कोर कमांडर्स हाउस लाहौर पे, तो उसके दौरान ही मुख्तलिफ जो वॉइस नोट्स थे, जाहिर ये किया जा रहा था कि फौज के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं या जो अफसरान हैं ये वो बातें कर रहे हैं। तो वो बातें क्या हैं, ज़रा आप मुलाहजा फरमा लें। बहुत ऊपर लेवल पे हुई है ये, ऊपर से ये बिल्कुल आंटी सही कह रही हैं कि ये जो चीफ है उसने बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट कराई है थ्रू हिज ओन फेवरेट ऑफिसर्स। जीओसीज दोनों उसके साथ मिले हुए थे। आपका जो चिड़ियाघर के पास एक बहुत बड़ा सेटअप है ऑफ द इंटेलिजेंस, वो इन्वॉल्व था, क्योंकि अदरवाइज़ क्यूआरएफ आपकी कैंट में इतनी क्यूआरएफ खड़ी होती हैं, मतलब यू कांट इमेजिन, हर थोड़ी सी देर के बाद आपकी क्यूआरएफ खड़ी होती है। क्यूआरएफ एटलीस्ट 30 से 35 बंदा होता है और एक ऑफिसर डिटेल्ड होता है, और इस तरह की सिचुएशन में तो डेफिनेटली इमरजेंसी डिक्लेयर हुई होती है। प्लस पुलिस वाला कोई नहीं था, मतलब ये वो जगह है कोर कमांडर हाउस के सामने से अब यू टर्न करते हुए आप अगर 5 सेकंड लगा दो तो वहाँ पर इंटेलिजेंस वाले आ जाते हैं, जी आप क्या कर रहे हैं, आप खड़े हुए। मॉल ऑफ लाहौर के सामने आप खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पर आपके इंटेलिजेंस वाले नॉर्मल डेज में खड़े होते हैं, एमपी खड़ी होती है। ये इट्स एन ऑर्केस्ट्रेटेड कंप्लीट अटैक है भाई, ये दिस इज़ अ फक्ड अप सिचुएशन। और कल उनको जो अपने कोर्समेट्स को मिला हूँ वो तो यार मतलब पठान है, ऊपर से 2 मतलब करनैल सर्विंग इन लाहौर, वो कहते हैं कि पैंचुत ये ऊपर वालों ने मजाक बनाया हुआ है, अल्लाह खैर रखे, बट वो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है विच इज़ द टाइमलाइन ऑफ हिज रेजिग्नेशन एंड फायरिंग, वो कहते हैं जी रात 9 बजे इसको उन्होंने कमांड से हटा दिया था जनरल साहब को, विच मीन्स कि एजी ब्रांच ने रात को 9 बजे, यानी कि अब ये 6 बजे 5 बजे हुआ है ये सारा कुछ, और 9 बजे उनका डिसीजन था कि जी इसको आपने फायर, जिनको जीएचक्यू बुला लिया वापस, ठीक है। और अच्छा, बिफोर ही लेफ्ट जनरल साहब, बिफोर ही लेफ्ट कोर हेडक्वार्टर में इसने बुला के कोर इंटेलिजेंस वालों और बाकी सारों को एक तो खैर उनकी पतलून उतारी, बट एट द सेम टाइम ही ऑर्डर एन ऑफिशियल इंक्वायरी। वो ऑफिशियल इंक्वायरी इन्होंने आगे जाने ही नहीं दी है। वो कहते हैं जी जो आपका जो एजी ब्रांच थी उसने इनको कहा कि जी नाज़रीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये सिलसिला और आगे चलता है, और इसी ऑडियो का जो एक तसलसल है वो ये है। और इंटेलिजेंस वालों और बाकी सारों को एक तो खैर उनकी पतलून उतारी, बट एट द सेम टाइम ही ऑर्डर एन ऑफिशियल इंक्वायरी। वो ऑफिशियल इंक्वायरी इन्होंने आगे जाने ही नहीं दी है। वो कहते हैं जी जो आपका जो एजी ब्रांच थी उसने इनको कहा कि जी नथिंग डूइंग, यू कम स्ट्रेट टू जीएचक्यू। 2 दिन वहाँ पर रखा है इनको, आपा वगैरह यहाँ पर रही हैं, इनकी जो मिसेज वगैरह, और उसके बाद उन्होंने उसको रात को उसकी कमांड रिलिंक्विश करा दी थी, स्पेसिफिकली बिकॉज ही हैड ऑर्डर एन इंक्वायरी कि हुआ क्या है, ये गायब कहाँ हुए हैं सारे। इसका मतलब है कि अब वो नो वन इज़ गोइंग टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बिकॉज दे आर हाइडिंग समथिंग। अगर इनको इतना शौक होता तो ये इंक्वायरी चलने देते, इनको इतना शौक होता अगर अपनी वो साख करने का रखने का, तो इंक्वायरी चले। इन्होंने इंक्वायरी नहीं होने दी है। इन्होंने कहा कि जी इन 3 to 4 hours ही वॉज फायर्ड, बेसिकली रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, एंड देन ही वॉज आस्क्ड टू रिजाइन। सो ये बड़ी एक लंबी स्टोरी है और ये बहुत बड़ा कवर अप है। और अच्छा, A lot of people are now saying फौज के अंदर कि ये इरादा इनको ये नहीं था कि सिर्फ कोर कमांडर घर के अंदर तोड़वाएंगे, इनका इरादा था कि कोर कमांडर की फैमिली या कोर कमांडर को खुद इन्होंने शहीद करवाना था,
تاکہ پی ٹی آئی وڈ ہیو بین کمپلیٹلی جو ہے نا ڈسبینڈیڈ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. بٹ وہ اللہ کا کرنا تھا یا مطلب جنرل صاحب کی اپنی وہ اچھا پہلے جنرل صاحب پاپا نے اور جنرل صاحب نے 15 منٹ ان کو کہا کہ بیٹا ہم آپ کو چائے بنا کے دیتے ہیں, آپ بیٹھو یہاں پر آ کے ہم سے بات کرو. اور بائی دیٹ ٹائم خیر اینی وے سچویشن نکل چکی تھی. سو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے اور ان کی عزت رکھی ہے. سو اٹس اے ویری ویری سیریس سچویشن اینڈ دی ٹرسٹ ان دی ٹاپ ٹیئر از ناؤ کمپلیٹلی ایروڈیڈ. مجھے نہیں پتا کہ کیسے چل رہی ہے اس وقت فوج جو ہے, کیونکہ اوپر والا جو بھائی جان جو ہمارے جو امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو جو کل وہ جو 3-4 کرنیل بات کر رہے تھے آپ سوچ کے حیران ہو جاتے ہو کہ بہن چود ہاؤ از. ناظرین یہ چیزیں خط یہاں ختم نہیں ہوئی. اس آڈیو میں آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ جو شرپسند آئے تھے ان کا یا پھر جنہوں نے پلاننگ کی تھی اس حملے کی, جنہوں نے یعنی ان کا خیال ہے کہ پاک فوج کے اندر سے ہی یہ پلاننگ کی گئی اور اس کے تحت ہی یہ حملہ ہوا. لیکن جو ہے اس میں پلاننگ یہ تھی کہ جو کور کمانڈر لاہور تھے ان کو شہید کروایا جائے اور پی ٹی آئی پر اس کا الزام عائد کیا جائے. ناظرین مزید بھی آڈیوز لیک ہوئی ہیں, مزید کیا کہا جا رہا ہے ذرا ملاحظہ فرما لیں. اس نے سلمان بھائی نے فوج نہیں پہنچی, اس نے سلمان بھائی نے سب طرف فون کیے, کسی نے جواب نہیں دیا. یہ سارا پلاننگ سے اس کے ساتھ کیا گیا, جیسے کہ یہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے نا. اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کروں گا کچھ, میں کوئی آرڈر نہیں دوں گا پورے لاہور کو, میں نہیں. لاہور تو اس کے انڈر تھا نا سلمان بھائی کے. تو پھر جو ہے نا سلمان بھائی خاموش کھڑے رہے, بس صبر سے دیکھتے رہے کہ توڑم پھوڑی ہو رہی ہے, کھڑے رہے. اور بچوں کو پھر اس کا جب تھوڑی دیر ہوگی, جب آگ لگنا شروع ہوئی تو پھر فاطمہ کو کمرے میں اور بچوں کو کمرے میں بھیجا. اور فاطمہ کہتی ہے آپ لوگ فلموں میں بھی نہیں سوچ سکتے جو ہوا. اور پھر اس کے بعد پیچھے سیڑھی لگا کے مہرین آپا جو عطا بندیال کی بہن ہے نا, جو اس کی پھپھو کی بیٹی ہے اور اس کی بیٹی کی سمدھن ہے, سیڑھی لگا کے پیچھے ان کی دیوار ملتی ہے نا جناح ہاؤس سے, تو اترے مہرین آپا کے گھر بچے اور فاطمہ. جب آگ لگی سلمان بھائی اندر ہی رہے, اور سلمان بھائی نے بس یہ کہا تھا کہ میں اگر میرے بچوں پہ ہاتھ ڈالا تو پھر میں کوئی ایکشن لوں گا. گھر میں تو اسلحہ بہت تھا لیکن خاموش کھڑے رہے. پہلے ہی کہہ چکے تھے نا وہ عاصم منیر کو کہ میں نہیں کچھ حرکت میں آؤں گا, میں اپنے لوگوں کو نہیں ماروں گا. تو اسی لیے تو دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ. پتہ نہیں آگے کیا کریں گے, اب کل جائیں گے ملیں گے. ناظرین یہ آڈیو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے گھر کے پیچھے کن کا گھر تھا. یعنی عطا بندیال صاحب کا گھر تھا اور انہوں نے ان کی فیملی کو سپورٹ کیا, بچایا, اور جو بھی معاملات ہوئے اس طرح ہوئے. ناظرین ایک آڈیو اور بھی لیک ہوئی, اس آڈیو میں کیا کہا گیا ذرا ملاحظہ فرما لیں. میں جن اپنے کورسمیٹس کو ملا ہوں نا وہ سارے تو لاہور میں سرو کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کا سارا چیز آرکسٹریٹ کی گئی تھی. جنرل صاحب کو انہوں نے انٹیلیجنس بتائی نہیں ہے, دیا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں کہ جی کیا ہوا ہے. اور جی ایس ایف غائب ہو گئی ہے, کیو آر ایف غائب ہو گئی ہے, ڈی جی رینجر غائب ہو گیا ہے, جی او سی 11 ڈیو غائب ہو گیا ہے, اس کا اپنا چیف آف سٹاف غائب ہو گیا ہے. اس کے ساتھ اس کے ساتھ سلمان کے ساتھ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی او یعنی کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹ آفیسر اے ایس سی کا ہوتا ہے وہ تھا, ایک میجر صاحب, ایک اس کا کرنل سٹاف بھاگا آیا ہے, وہ اتفاق سے پیچھے رہتا تھا شلوار قمیض میں, اور 2 اور کوئی آفیسر تھے, ایک اس کا سٹاف آفیسر تھا اور ایک اور تھا. انہوں نے 15-20 منٹ نیگوشیٹ کیا ان لوگوں کے ساتھ, اور کہتے ہیں پھر بعد میں وہ شروع میں کہتے ہیں بلکہ شکر ہے کہ شروع کے جو 4-5 لڑکے پی ٹی آئی کے اندر پہنچے ہیں وہ پٹھان تھے. تو کہتے ہیں ان میں سے ایک آفیسر جو تھا, میجر جو تھا, ہی واز اے پٹھان, تو اس نے ان سے پشتوں میں بات کی. اس نے کہا کہ یار اندر بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں. تو وہ کہتا ہے پھر پی ٹی آئی والوں نے لوگوں کو تھوڑا پیچھے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بٹ آپ نکلیں یہاں سے. بٹ جنرل صاحب ریفیوزڈ. پھر انہوں نے ایونچولی کہتے ہیں پیچھے سے توڑوایا ہے, دیوار توڑوائی ہے. کہتے ہیں اندر ان کا ایک کک تھا, ایک ڈرائیور تھا, اور ایک آدھا کوئی اور جو ہے نا اندر گارڈ سینٹری تھا جو رہ گیا تھا. پوری کی پوری یونٹ جو 58 فیلڈ بٹالین ہے, جو اس کی جو 75 لوگوں کی گارڈ ہوتی ہے, وہ غائب ہو گئی تھی. کیو آر ایف غائب ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں پیچھے سے ڈی جی رینجرز کو اس نے فون کیا, ایس پی کو فون کیا, کس بندے نے فون نہیں اٹھایا. کہتے ہیں پھر انہوں نے بھاگے وہاں سے, توڑوا کے گیٹ پیچھے سے دیوار توڑی ہے, اور ساتھ میں نیبرز کوئی رہتے ہیں ان کی گاڑی انہوں نے مانگی. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے گاڑی, آپا ساتھ ہیں ہمارے,
فاطمہ آپا اور بچے ساتھ ہیں. انہوں نے پھر گاڑی دی ان کو, کہتے ہیں 2 سویلین گاڑیوں میں یہ اپنے پجاموں ٹریک سوٹ میں وہاں سے کور ہیڈ کوارٹر پہنچے ہیں. اور کہتے ہیں کور ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں جی اس کے گھنٹے کے بعد COS جو ہوتا ہے چیف آف اسٹاف ان کا ہوتا ہے بریگیڈیئر جو ہے وہ آیا ہے اور باقی GOC وغیرہ پہنچے ہیں. اور اس کے بعد تب تک سب کچھ ہو چکا تھا, تب تو گھر گھس چکے تھے, انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی اسٹارٹ کر دی ہوئی تھی. اینڈ دیٹ از دی اسٹوری. سو بھائی یہ ساری کی ساری جو آرکسٹریٹ ہوئی ہے نا, یہ بہت اوپر لیول پہ ہوئی ہے. یہ اوپر سے جی جناب, یہ ہے صورتحال. اب ہمیں کیا زلمے خلیل زاد کی ضرورت ہے؟ کیا اب ہمیں بریڈ شرمین کی ضرورت ہے؟ جب ہم خود اپنے ہی در پہ ہیں, جب ہم خود اپنی ہی جو مسلح افواج کے عزت اور وقار کو نیلام کرنے کے در پہ ہیں, تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو آخری آڈیو آپ نے سنی, اس آڈیو میں اور جو محترمہ کی آواز تھی اس آڈیو میں تضاد ہے. انہوں نے کہا کہ سیڑھی لگا کے ہم پیچھے گئے اور بندیال کی وہاں پہ کوئی رشتہ دار رہتے تھے, وہاں پہ ہم گئے اور یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں سے پیچھے سے دیوار توڑ کے ایک کوئی نیبر ان کے رہتے تھے, ان سے گاڑی لے کر یہ جو ہے وہ وہاں سے نکلے. تو مطلب یہ چیزیں میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض کا بویا ہوا بیج اب خطرناک حد تک مطلب اس میں وہ ہو گیا ہے. اب اگر اس چیز کو نہیں روکا جاتا, اب اگر اس چیز کو ختم نہیں کیا جاتا, ایک ہائی لیول انکوائری کنڈکٹ نہیں کی جاتی اور ایسے کرداروں کو جن کی بیویاں, بیٹیاں, بہنیں, مائیں عمران خان کے عشق میں مبتلا ہیں, یا وہ افسران جو عمران خان کے عشق میں مبتلا ہیں اور ان کے عشق نے پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا, جس طرح اپنا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے عشق نے عمران خان سے مذمت کے لیے بھی نہیں کہا, یعنی مذمت کے لیے کہا لیکن التجا کر کے کہا کہ عمران صاحب مذمت کر لینا, کر لیں مذمت کے جناح ہاؤس جل گیا ہے, تھوڑی سی مذمت کر لیں کہ کور کمانڈرز ہاؤس پشاور جل گیا ہے, تھوڑی سی جو ہے نا کر لیں کہ سوات موٹر وے پہ جو ٹول پلازا تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. عمران صاحب پلیز تھوڑی سی مذمت کر لینا کہ اتنی میٹرو بسیں, اتنی پولیس کی گاڑیاں جلائی جا چکی ہیں. عمران صاحب پلیز, گاڈ بلیس یو. یقین مانے آپ کو دیکھ کر مجھے بڑا اطمینان ہوا, مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے رات سے جو ہے وہ میسج موصول ہو رہے تھے. تو عمران صاحب آپ پلیز تھوڑی سی مذمت کر لینا کہ کتنے پولیس والوں کی گاڑیاں جلیں, کتنے پولیس والے زخمی ہوئے, کتنے جو ہے وہ فوجی جو تنصیبات تھیں وہ برباد ہوئی. اور تھوڑی سی مذمت کر لینا کہ ریڈیو پاکستان جو پشاور تھا وہ بھی جل گیا. ریڈیو پاکستان پشاور جو بہت بڑی تاریخ رکھتا تھا, اور ایسی تاریخ کہ مطلب کیا کہنے, اور وہ جو تاریخ تھی اس کو ان PTI کے غنڈوں نے, PTI کے دہشت گردوں نے TTP کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر جلا دیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک تیلی لگائی ہوگی اور آگ بھڑک اٹھی ہوگی. یقیناً یہ سب کچھ ایک ایسے منصوبے کے تحت کیا ہوگا کہ ان کے پاس پیٹرول کے کینس ہوں گے, پیٹرول بمس ہوں گے, اور ایسی جگہوں کی انہوں نے پہلے نشاندہی کی ہوگی کہ جہاں پہنچ کر اور ان چیزوں کو جلایا جا سکتا تھا. بہرحال پاک فوج کے اندر جو سازش چل رہی ہے یا جو کانسپیریسی چل رہی ہے, یا پاک فوج کے اندر جس طرح تقسیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا جس طرح جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی بےخونی بہت ضروری ہے, اس کی سرکوبی بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ ملک کبھی ٹریک پر نہیں آ سکتا, اس ملک کا نظام عدل کبھی ٹریک پر نہیں آ سکتا, اور ہمارے فوجی جوانوں کی جو مورال ہے وہ اتنا ڈاؤن ہو جائے گا کہ وہ سرحدوں پہ جا کے اور اپنے ملک کا, اپنے دیش کی سرحدوں کا, اپنے وطن کے جو ہے وہ عوام کا, لوگ بہنوں کا, بیٹیوں کا, ماؤں کا دفاع نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کا مورال تباہ کر دیا جائے گا. تو یہ کارنامہ PTI کا ہے, اور PTI اپنے انتہا کو پہنچ چکی, اور جو چیز اپنے انتہا کو پہنچے تو سمجھ جائیے کہ اس کی انتہا شروع ہو چکی. خان صاحب آپ انتہا کے در پہ ہیں,
اور بس اب آپ صرف گنتی شروع کریں, الٹی گنتی. کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح اس وقت اعلان چل رہے ہیں کہ جلدی زمان پارک پہنچو اور راستے بند ہو رہے ہیں اور خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی تو پھر میرے خیال میں اس ملک کو چلانا, اس ملک میں یہ ملک جو ہے وہ لیویبل تو نہیں رہے گا, تاہم اس ملک کی معیشت برباد اور تباہ ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں کو اتنا شرم آنی چاہیے اور اتنا سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے جو ایٹمی قوت رکھتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم اپنی جگہ پہ, پنجابی جوڈیشل ایکٹیویٹی پنجابی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم اپنی جگہ پہ, لیکن ملک کا دفاع اپنی جگہ پہ. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.